पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से माजरत की थी कि नई वीडियो अपलोड करने में बहुत ताख़ीर हो गई, इसके लिए माजरत, और वजह भी बताई थी कि जी मुझे बुखार हो गया है और आई इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन हुआ ये कि वीडियो जैसे ही अपलोड की अगले दिन से दोबारा मुझे फीवर हो गया और दोबारा मेरी आंखों में वही इन्फेक्शन शुरू हो गया। तो मैं बड़ी हैरान हुई और परेशान भी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मुझे कोई तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो उसके लिए मेरे पास तसल्ली देने के लिए एक जुमला था और मैंने उस पर गौर किया बाद में, और मैंने अपने आप से कहा कि इट्स हैपनिंग फॉर मी। जो भी हो रहा है शायद उसमें मेरे लिए कोई बेहतरी हो और मेरे लिए अच्छा हो रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये सोचकर कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, और मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है और कोर्सेज भी किए हुए हैं। लेकिन मैंने इस तरह से अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया तो मुझे तसल्ली हुई और मुझे लगा कि इसी टॉपिक पे मुझे नई वीडियो बनानी चाहिए। लिहाजा मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि इट्स हैपनिंग फॉर मी। मेरे लिए जो भी हो रहा है वो बेहतर है, मेरे हक़ में अच्छा है। अच्छा, अब ये इस किस्म की सारी बातें जब हम करते हैं तो बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई अफसानवी सा जुमला है, बहुत सी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ख्याली सा है। ऐसा कहाँ होता है? आम लोग तो ये कहते हैं कि ऐसा कहाँ होता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है तो सारे ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे में ये सोचना कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यानी मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, मेरे लिए उसमें कोई आसानी है, मेरे लिए उसमें कोई लर्निंग है, कोई लेसन है, ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर हम सब परेशान हो जाते हैं। तो अगर मैंने ये सोचा कि इस जुमले को हमने अगर रिवायती अंदाज से लिया तो वाकई ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो उस पर थोड़ी सी तहकीक करते हैं, कुछ सोचते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है और हम उससे सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जुमला इसका मतलब क्या है। देखिए, होता क्या है, लाइफ में हमारा एक कार्मिक अकाउंट होता है। इसको आप एक गंदगी का ढेर समझ लें, हमारे गलतियों का एक बोझ है, जो भी कहें। उसमें जो भी हम ज़िंदगी में अपनी गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां जिससे किसी का दिल दुखता है, किसी का कोई नुकसान होता है, किसी की हमने बुराई कर दी, किसी की ग़ीबत की, किसी को गाली दी, और किसी से झगड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा हार्श हो गया उसके लिए, और या बदगुमानी कर रहे हैं, दिल में उसके लिए बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हमारा कार्मिक अकाउंट है, उसमें जमा होता रहता है। यानी कि ये वो चीज़ें जिनको हमें हर सूरत में फेस करना पड़ेगा। इसका हमें जवाब देना तो बहुत आगे की बात है। इसको अपनी लाइफ में, हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हार्श सूरत में और हार्ड होकर ये हमें दोबारा मिलेगी। ये एक कानून है, ये कुदरत का कानून है, ये यूनिवर्स का एक लॉ है कि जो कुछ भी हम कहते हैं, करते हैं, वो एक कानून के तहत यूँ समझें कि रिकॉर्ड हो रहा है और वो जमा हो रहा है। तो ये कार्मिक अकाउंट है। जो चीज़ें हमारी जमा हो रही है वो कार्मिक अकाउंट में जमा हो रही है, उसको हमें दोबारा फेस करना है। तो एक तो जब हम ये सारी गलतियाँ करते हैं तो कानून कुदरत या यूनिवर्स या खुदा, जो भी आप कहें, उसको हमारे ऊपर कुछ रहम आता है या कुछ उसके अंदर लिखा होता है हमारे तकदीर में कि हमारे लिए कुछ बेहतरी होनी है। तो क्या होता है कि उस अकाउंट में कुछ कमी होना शुरू होती है। अब कमी कैसे होगी? हमने माफ़ी तो मांगी ही नहीं उससे, क्योंकि हम लोग आम तौर पर छोटी छोटी चीज़ों को इस काबिल ही नहीं समझते कि उनको सोचें, रुकें, देखें, गौर करें, या जाकर माफ़ी मांगे कि यार आज सुबह मैंने तुमसे इस तरह बात की थी, मेरा लहजा बहुत ख़राब था, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कम ही होता है। तो क्या होता है कि फिर उसकी सफाई इस तरह से होती है कि हमारे ऊपर कोई हर्डल्स आती है, हमारी लाइफ में रुकावटें आती हैं, हमारी लाइफ में बीमारी आती है, परेशानी आती है, कोई दुख आता है, कोई गम आता है, कोई तौहीन का वो लम्हा आता है जिस पर हम उस प्रोसेस से गुज़रते हैं। तो उसमें कई चीज़ें सामने आती। जब हम गुज़रते हैं तो उसमें हमारा वो जो कार्मिक अकाउंट था जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसमें कुछ थोड़ी सी कमी होती है, और वो एक तरह से समझ लीजिए कि आप कंपनसेट हो जाती है हमारी चीज़ें, कुछ किसी हद तक कह सकते हैं।
یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم چوکنا ہو جاتے ہیں، ہم جاگ جاتے ہیں، ہم اویئر ہو جاتے ہیں کہ او ہم نے ایسا پیچھے کیا تھا کسی کے ساتھ۔ اچھا، کبھی تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اویئر ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اویئر نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ جو پرابلم ہماری لائف میں آئی ہے، یہ جو پرابلم آ رہی ہے، ہرڈلز ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ تو ہم الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنی قسمت کو برا کہتے ہیں۔ اب یہ ایک نئی طرح کی مشکل ہے اور نئی طرح کی مصیبت ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ ہمارے لیے کوئی کام بہتر ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو چونکہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لہذا مزید اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہو بھی جاتی ہے پریشانی۔ لہذا کارمک اکاؤنٹ ہمارا کم ہونے کی بجائے، ختم ہونے کی بجائے وہ بڑھنے لگتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آفس میں کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ ابھی ایک ہفتہ، 10 دن یا 15-20 دن مجھے اوور ٹائم کروایا جائے گا، لیکن اس کے بعد باس میری ترقی کرنے والے ہیں، اس کو خبر مل جائے کہ بھائی اس کے بعد جو ہے نا پروموشن ہوگا سب کا، جتنے لوگ بھی کام کریں گے ایکسٹرا، تو وہ برڈن اس کو برڈن نہیں لگے گا، وہ کہے گا کہ او یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے میں کر لوں گا خوشی خوشی۔ یا یہ جو مشکل میرے اوپر آئی ہے، یہ جو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، یہ جو اوور برڈن میں ہو رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد میرے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ مجھے اس سے گزارا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میری پروموشن ہو جائے گی، میری ترقی ہو جائے گی۔ یقین کریں یہ بالکل ایسے ہی ہماری لائف میں بھی ہوتا ہے۔ چیزوں کو ہماری زندگی میں شامل کیا جاتا ہے، واقعات کو اور مسائل کو، پریشانی کو، دکھ، بیماری جو ہماری لائف میں شامل ہوتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے۔ وہ ہمیں لرننگ کے لیے آتی ہیں، ہمیں کوئی لیسن سکھانا ہوتا ہے، ہمیں لرننگ کے پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، کسی شخص کے اندر اگر کوئی چیز کمی ہے، اس کو کسی خاص مرتبے پر، منصب پر، کسی خاص سیٹ پر، کسی جگہ پہنچانا ہے اور وہ نہیں پہنچ رہا، اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں، اس کی ایفرٹ کم ہے، اس کے اندر سستی و کاہلی زیادہ ہے اور وہ کام نہیں کر پا رہا ٹھیک سے، تو اس کو کسی پرابلم سے گزارا جاتا ہے، کسی بھی ایسے پروسیس سے جس میں وہ تکلیف میں آتا ہے۔ دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں، یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، اس نے ان چیزوں کو یہ نام دیے۔ اگر دکھ کا نام ہم اور جو ہے وہ دوا رکھ دیں، درد کا نام دوا رکھ دیں، غم کا نام خوشی رکھ دیں، تو یہ نام بدلنے سے ہماری کیفیت بھی بدل جائے گی۔ تو آپ یقین کریں کہ ایکچولی جو کیفیت ہے اور جو در حقیقت صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو پریشانی ہے وہ پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پروسیس ہے، کچھ سکھانے کا، کچھ ہمیں ہماری صفائی کا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ کارمک اکاؤنٹ کم ہو رہا ہے، یہ بھی شکر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ چلو جان چھوٹی، کچھ برابری ہو جائے گی، کچھ ازالہ ہو جائے گا، کچھ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں کم ہو جائیں گی، یہ خوشی کی بات ہے۔ اور اس پہ یہ کہنا چاہیے ضروری کہ اٹس ہیپننگ فار می، جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہے، لرننگ پروسیس ہے یہ، اس میں بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے یا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اوکے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہے، میرے حق میں بہتر ہے اور مجھے اس کے اوپر صبر سے، شکر سے اس کو بیہیو کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ کارمک اکاؤنٹ ہوتا ہے، نہ آپ کو کچھ سکھایا جاتا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائنات میں ہمارے پاس جو استعمال کی جتنی بھی چیزیں، ان کی صفائی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کے ایک خاص طریقے سے، ہر چیز کو ایک خاص پروسیس سے گزار کے اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کو کلین کیا جاتا ہے۔ لوہا جو ہے اس کی کثافت کو دور کرنے کے لیے اس کو بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اتنا گرم ہو کہ پگھل جائے اور اس کی گندگی نکل جائے۔ اسی طرح مختلف دھاتوں کو مختلف پروسیس سے گزارا جاتا ہے، کسی چیز کو کوٹا جاتا ہے، کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، کسی کو تیزاب میں ڈالا جاتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی صفائی، ان کو لرننگ پروسیس سے گزارنے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کی روح کی صفائی کے لیے ان کے اوپر کچھ چیزیں وارد کی جاتی ہیں، ان کے اوپر اتاری جاتی ہیں، ان کو دی جاتی ہیں، جس میں سے ایک غم ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، بیماری۔ وہ ضرور آنا چاہیے لائف میں، وہ آتی ہے تو ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن سے اتنا پکا اس وقت جڑتا ہے جب وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی دکھ سے گزرتا ہے، یا کوئی کسی کو سے چیٹ ہوتا ہے، کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، تو وہ اپنے اندر سے، اپنے انر سے، اپنے باطن سے، اپنے رب سے، اپنے خدا سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، جڑ جاتا ہے۔
اس وقت وہ باہر بیرونی دنیا جب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تو وہ اپنے اندر کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی. اچھا، اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو بڑا دلچسپ ہے اور بہت مشہور بھی، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ہر بات میں یہ کہتے تھے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی کوئی مصلحت اور بہتری. تو یہ جملہ وہ اتنی کثرت سے کہتے تھے کہ ہر کام میں بہتری ہے، یہ تو میرے لیے بہتر ہو گیا. تو ان کی اس جملے کی بار بار کی تکرار سے ان کے گھر والے بڑے تنگ تھے، ان کی بیگم بہت تنگ تھی، اور ان کے مرید جو تھے، اکثر جو اسٹوڈنٹس اور مرید آتے تھے ان کے پاس، وہ بھی کبھی کبھی بیزار ہو جاتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز جو بری ہو رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اچھا، ایک دیہاتی سا آدمی آتا تھا، وہ بڑا غصہ ہو گیا ایک دن، کیونکہ اس نے اپنی کوئی تکلیف شیئر کی مولانا صاحب سے، جو پیر صاحب تھے، ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہوگی. تو وہ چڑھ گیا، اس نے کہا اچھا میں ان کو اس کا سبق سکھاتا ہوں کہ بہتری کیا ہوتی ہے. تو وہ اس نے سوچا کہ یہ صبح فجر میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہلکا اندھیرا سا ہوتا ہے اس وقت، اور یہ ضعیف بھی ہیں، اور میں کھیتوں میں ڈنڈا لے کے بیٹھ جاؤں گا چھپ کے. جب یہ یہاں سے گزریں گے تو میں ان کے سر پہ ایک ڈنڈا ماروں گا، پھر ان سے پوچھوں گا اب آپ بتائیے کہ اس میں بہتری ہوئی یا نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ان کو سکھانے کے لیے. تو اس شخص نے، جو دیہاتی آدمی تھا، اس نے اپنی سوچ کے مطابق ان کو ایک سبق سکھانے کی کوشش کی، اور ایک پلان تیار کیا کہ میں صبح کے وقت جب ہلکا اندھیرا ہوتا ہے اور پیر صاحب جو ہے وہ صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، تو میں کھیتوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا اور ایک ڈنڈا ان کے سر پہ ماروں گا زوردار. پھر ان سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے اس میں آپ کے لیے کیا بہتری ہے. تو اس نے یہ سوچ لیا، پلان کر لیا، اور وہ واقعی چھپ کے بیٹھ گیا آدھی رات کو جا کر. اب یہ بیچارے اپنے گھر میں اٹھے اور حسب عادت اور حسب معمول انہوں نے وضو وغیرہ کیا اور باہر نکلنے لگے. اچانک ان کی ٹھوکر دروازے سے ان کے پاؤں کو بڑی زور سے ٹھوکر لگ گئی اور پیر میں چوٹ لگ گئی. تو ان کی بیگم پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس میں کیا بہتری ہوگی، آپ تو نماز کے لیے جا رہے تھے، اچھے کام کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہتری ہوگی، اس میں خاک بہتری ہوگی. انہوں نے کہا تم نہیں سمجھتی، کوئی نہ کوئی اس میں بہتری میرے لیے بہتری ہوگی. خیر انہوں نے کہا اب تو میں نہیں چل سکتا اور نماز میں آج گھر پہ ہی پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے نماز پڑھ لی. وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا سبق سکھانے کے لیے، ڈنڈا لے کے بور ہو گیا، بہت دیر ہو گئی. جب نماز کا ٹائم گزر گیا، وہ تنگ آ گیا بیٹھے بیٹھے، تو وہ ان کے گھر پہ آیا ملنے کے لیے. حال چال پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بھائی سب خیریت ہے. تو کہنے لگی کہ آج آپ نماز کے لیے نہیں آئے. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہوا کہ میں صبح اٹھا تھا جانے کے لیے تو میرے پیر میں چوٹ لگ گئی، دروازے سے ٹھوکر لگ گئی، تو میں نے سوچا کہ گھر میں پڑھ لوں. تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اس میں آپ کے لیے بہتری. انہوں نے کہا ہاں بالکل 100% یہی سوچا اور یہی کہا، حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا سچ کہہ رہے ہیں آپ کہ واقعی اس میں آپ کے لیے بہت بہتری ہوئی، کیونکہ اگر آپ آتے تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آج آپ کے سر پہ ایک ڈنڈا مار کے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے اس میں کیا بہتری. تو مجھے نہیں پتا یہ کتنا سچ ہے یہ واقعہ، یا ویسے ہی لوگوں کی تفریح کے لیے یہ گڑھا گیا، یا واقعی کسی بزرگ کا قصہ ہے. لیکن اس میں ہے بات بڑی سچی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس فلسفے کو، اس جملے کو ایک رویے کے طور پر، ایک سوچ کے طور پر اپنا لیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور یہ میرے لیے ایک لیسن ہے، یہ میرے لیے ایک صفائی کا ذریعہ ہے، اور یہ میرے کارمک اکاؤنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ تینوں باتیں اگر آپ سوچ لیں گے تو وہ پریشانی نہیں رہے گی، وہ دکھ نہیں رہیں گے، وہ غم نہیں رہیں گے. ہر چیز بہت ایزی ہو جائے گی کہ اٹس اوکے، ہونے دو، اٹس ہیپننگ، جو ہو رہا ہے میرے لیے ہو رہا ہے، اور یہ سب بہتر اور بہتری کے لیے ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے آپ کا یہ یقین، یہ بلیف سسٹم مضبوط ہوگا، ویسے ویسے آپ دیکھیں گے کہ اس جملے کی تہ در تہ پردے کھلتی جائیں گی، پردے ہٹتے جائیں گے. پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر دستک، ہر غم کی دستک، ہر دکھ کا جو ایک آپ کی زندگی میں آنا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. ہر درد ایک دوا ہے اور ہر تکلیف آپ کے لیے ایک راحت کا باعث بننے والا ہے. تو وہ کیوں بننے والا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سارے پروسیس سے نہ گزریں یا بہت ہلکا سا گزرے، اتنا ڈیپلی آپ کی صفائی نہ ہو، تو ہمیں یہ چاہیے اور آپ کو بھی یہ چاہیے، ہم سب کو مجھ سمیت،
کہ ہم اپنا کارمک اکاؤنٹ بڑھنے نہ دیں. یعنی جیسے جیسے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ آج کے دن میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، اور اس کا احساس کب ہوگا؟ رات کو سوتے وقت جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے. اس کی بہت آسان سی ترکیب ہے کہ سونے سے 10 15 20 منٹ پہلے آپ اپنے بستر پہ تنہا اکیلے میں کوشش کریں، لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، اور ایک ڈائری لے کر تھوڑا سا رفلی حساب کتاب کریں کہ میں صبح اٹھا تھا، یہاں گیا تھا، یہ کیا تھا، فلاں سے ملاقات ہوئی تھی، فلاں، اور رک جائے، فلاں سے ملاقات ہوئی تھی، اوکے، کیا کیا بات چیت ہوئی تھی، میں ہارش ہو گیا تھا یا ہو گئی تھی، فلاں بات کا میں نے اس طرح جواب دیا تھا، اچھا اوکے نہیں دیا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو میں نے ان کے بارے میں یہ رائے قائم کی، پھر آگے کا کیا ہوا. اس طرح جب آپ اس کو ریکال کریں گے، یاد کریں گے اپنے سارے دن کی ایکٹیویٹی کو، آپ کو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ضرور ضرور یاد آ جائیں گی، اور وہ باقاعدہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گی، وہ بلنک ہوں گی، وہ کہیں گی کہ یہاں یہاں خطرہ ہے، یہاں یہاں آپ نے غلطیاں کی ہیں آج کے دن پہ. تو آپ اسی وقت اس کی معافی مانگیں اس کو. اور چونکہ رات کو میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ یہ کام کریں، تو آپ اگلے دن یہ کام کریں کہ کوئی بھی چھوٹی سی ایک نیکی کریں، یہ ایک روٹین بنا لیں، ایک طریقہ ہو جائے گا پھر آپ کی لائف میں. آپ نے صبح اٹھ کے کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کرنی، آپ چوٹیوں کو کھانا ڈال دیں، کوئی کیک ڈال دیں، بسکٹ ڈال دیں، دلیا ڈال دیں، چینی ڈال دیں، بلیوں کو کوئی چیز کھلا دیں، کتوں کو کھانا کھلا دیں، کسی زخمی پرندے کو پانی پلائیں، اس کی ہیلپ کر دیں، کسی روتے ہوئے بچے کو چپ کرا دیں، کسی کو پیٹ بھر کے انسان کو کھانا کھلا دیں، کسی کی بات پہ مسکرا کر اس کو جواب دیں. جو بن پڑتا ہے، جو آپ کی استطاعت میں اور آپ کی استعداد میں آتا ہے، جو کام، جو نیکی کا کام ہے، آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، وہ ضرور کریں. اور کرنے کے بعد اس سے یہ کہیں کہ اے خدا، اے میرے رب، یہ جو میں نے نیکی کی ہے، اس کا ثواب، یہ نیکی میں اس شخص کو دے رہا ہوں جس کے ساتھ میں نے کل مس بیہیو کیا تھا، جس کے لیے میں نے بدگمانی کی تھی، یا اس سے پہلے اور پہلے زندگی میں جب میری کسی بات سے کسی کی بنتی ہوئی بات خراب ہو گئی، یہ نیکی اس کو دے دیں. میری کسی لگائی بجائی کی وجہ سے کسی کا بنتا ہوا رشتہ ٹوٹ گیا، میری کسی خواہ بے وقت سچ بولنے یا جھوٹ بولنے یا ادھر کی بات ادھر کرنے سے کسی کے گھر کا ماحول خراب ہو گیا، یہ نیکی اس کو دے دیں. میری کسی غلط بات کی وجہ سے کسی کی جاب چلی گئی، میری شکایت کرنے کی وجہ سے کسی کی توہین ہو گئی، کسی کی انسلٹ ہوئی، کسی کو آفس سے نکال دیا گیا، جو کچھ بھی آپ یاد کیجئے ماضی میں کہاں کہاں کب کب. اور میں بتاؤں آپ کو ایک بات، ہمارے اندر ایک چور بیٹھا ہوتا ہے، ہم اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے. یاد سب ہوتا ہے، جب آپ یاد کرنا چاہیں گے تو سب کچھ یاد آئے گا. اپنی ساری غلطیاں انسان یاد کر سکتا ہے بہت آسانی سے. ہم خود ہی اس سے پیچھا چھڑائیں یا آنکھیں چڑھائیں وہ ایک الگ بات ہے. تو جب آپ سچے دل سے اور ایمانداری کے ساتھ یاد کرنا چاہیں گے تو وہ ضرور یاد آئے. تو آپ نے جو آج کمائی کی ہے، وہ اس کمائی کو آپ وہاں پر شفٹ کر دیں کہ یہ ان کو دے دیا جائے. اگر یہ روٹین کرتے رہے آپ روزانہ کی بنیاد پہ، تو بہت جلد آپ کا کارمک اکاؤنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. اور جو لائف میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہرڈلز آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ہم اس کا کوئی حل نہیں سمجھ میں آتا ہمارے، اور ہم لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہیلپ کے لیے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی وبال آ گیا ہے، کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، کوئی مسئلے مسائل ہو گئے. وہ سارے آپ اس ساری نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنی روٹین میں یہ چیز شامل کریں کہ اپنا کارمک اکاؤنٹ نہ بننے دیں. اور جس سے بھی غلطی ہو جائے، یعنی کہ آپ سے جب غلطی ہو جائے، مجھ سے جب غلطی ہو جائے، تو ہم اسی وقت اس کی معذرت کر لیں، اس بندے سے کریں. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے، اجنبی تھا، کہیں چلا گیا، راستے میں ملا تھا، تو خدا سے معافی مانگیں. کوئی نیکی کریں فوری طور پہ چھوٹی سی، اور اس کو دے دیں، اس کو ہدیہ کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کی لائف میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری جو ہرڈلز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ آنا ختم ہو جائیں گی. تو اٹس ہیپننگ فار می، اس کو آپ یاد رکھیے. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرانے کا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کائنات میں میرے لیے ہو رہا ہے، میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. تو آپ کسی بھی چیز پہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. اسٹریس اور انزائٹی جو آج کل بہت وبا ہے اس کی پھیلی ہوئی ہے، اور اب تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا فیشن ہو گیا ہے، ہر دوسرے آدمی کو اسٹریس ہے اور انگزائٹی ہے، یہ ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی. آپ خود اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے
तो ओके हो जाएगा सर, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है ये मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं कि ये मैंने की है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सबको मालूम होना चाहिए। इसको ज़रूर लोगों से शेयर कीजिएगा, ठीक है।